बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, खुफिया हाथों और नून लीगी सियासी माफिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बाकायदा हमला। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान मुस्तफ़ी हो गए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है और उनसे पहले कल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा दिया था, भिजवाया था। इस तरह से गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, यानी सिर्फ एक दिन के अंदर, कल का दिन और आज का दिन 24-36 घंटे बनते हैं और इस दौरान पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया का आला तरीन इदारा, उसके 2 सीनियर जज अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर घर जा चुके हैं और इस वक्त सवालात हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो बड़ी हलचल है, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2-3 मजीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और यहाँ तक के जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस यहिया आफरीदी के नाम भी सामने आ रहे हैं। और सूरत हाल क्या है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से अपने साथी जजेस के साथ जिस किस्म के रवैये का इजहार किया जा रहा है, जिस किस्म का बर्ताव है और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये माफिया सिस्टम इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, पाकिस्तान में गुज़श्ता 1.5-2 बरस से आइन और कानून को मुकम्मल तौर पर पसे पुश डाल दिया गया है और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के आने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि इलेक्शन के अंदर उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी उनसे छीन लिया गया है। और अब जो ताज़ा तरीन जिसे कहा जाए कि ऊँट के पीठ पर तिनके के मुतरादिफ आखिरी तिनका वो क्या था, वो ये था जनाब के बल्ले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामला ले आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि अमल दरामद करें, फैसले के ऊपर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी करें, इंतखाबी निशान के तौर पर सर्टिफिकेट दें और रिटर्निंग अफसरान को हदायत दें और मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई ढटाई का मुजाहरा करते हुए, बाकायदा पार्टी बनते हुए इस मामले को एक बार फिर वो ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जहां पर आज पहले ये खबर आई कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कल सुबह 9 बजे इस मामले की समाअत करने जा रहे हैं और साथ उनके होंगे जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा। और ये 3 रुकनी बेंच भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी सरबराही में बनाया और वो तमाम बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इस वक्त खामोश हैं, जो कि जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के ज़माने में शोर मचाया करते थे कि जनाब काजी फैज़ ईसा को बेंच के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। मुसलसल इग्नोर किया गया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को और आज यहाँ तक कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में शिरकत से माजत कर ली। जस्टिस एजाजुल एहसन जो जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, पानामा बेंच जिसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी उसका भी हिस्सा थे और उसके बाद जब मामलात गए थे लोअर कोर्ट्स की जानिब तो जिनको मॉनिटरिंग जज बनाया गया था वो भी जस्टिस एजाजुल एहसन थे। यानी इस वक्त सिस्टम मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के लिए तमाम तर रास्ते हमवार कर रहा है और वाज़ेह हो रही हैं चीज़ें कि तमाम तर बातें इस वक्त नवाज शरीफ की मानी जा रही हैं। यहाँ तक कि इंतहाई बेशरम किस्म का कमेंट भी मरियम औरंगज़ेब का सामने आया और वो कहने लगी कि पाकिस्तान में महंगाई के ज़िम्मेदार जस्टिस एजाजुल एहसन है। उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी पर इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए। मैं इस वक्त सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन वो आपके सामने रखने से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था उसके बाद बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने कुछ अहम तरीन यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया के लोग और मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया सेल है उनकी मदद के साथ बाकायदा तौर पर एक डिवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर दी। इस प्लेटफार्म पर मुसलसल हम आपको आगाह करते रहे और अब सूरत हाल ये थी कि काजी फैज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया।
پہلے تو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں جس طرح سے بینچ توڑے جاتے رہے، جس طرح سے ججز کیسز سے اٹھ کے جاتے رہے، جس طرح سے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے اس وقت برادر جج صاحبان شامل جو ایک ایک کر کے بینچ چھوڑ جایا کرتے تھے، جس میں اس وقت جسٹس منصور شاہ بھی شامل تھے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کے پی میں پنجاب کے اندر 90 دنوں کے اندر آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکے، اس کے بعد مرکز کے اندر بھی آئین کے مطابق 90 دنوں کے الیکشن نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ دیا 8 فروری کو الیکشن کرانے کا، تو اس وقت یہ تاریخ بھی 90 دنوں سے آگے کی تھی، ان کے فیصلے میں بھی 90 دن، جو باقی 90 دن بچتے تھے ان پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ایک باقاعدہ ڈیوائیڈ کریٹ کی گئی، اور جس میں واضح طور پر نظر آتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، اور بعد میں پھر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جی آفریدی، ان ججز کو وہ اپنے ساتھ بینچز کے اندر اس طرح سے شامل نہیں کرتے، اکوموڈیٹ نہیں کرتے۔ پہلے وہ بڑا اعتراض کیا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام سینئر جج صاحبان ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے ساتھ وہ جو ہے وہ جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی جو کہ نسبتاً جونیئر ججز ہیں ان کے مقابلے میں، ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے اپنے ساتھ، اپنی مرضی کے بینچ بنا کر لائک مائنڈڈ ججز کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے۔ اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور آج جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہونے جا رہی تھی اس سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، جسٹس مظاہر پر لگائے گئے الزامات کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا تھا، واضح کر دیا تھا انہوں نے کہ جناب یہ جو الزامات ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کچھ ایک مخصوص جو ہے وہ مافیا ان کے کہنے کے اوپر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پھر اور بھی اطلاعات تھیں، آج سینئر صحافی حامد میر جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہم بارہا یہ بات کرتے رہے کہ کس طرح سے وہ اس وقت مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کا حصہ بن کر عمران خان کے خلاف ایک ناجائز قسم کی تنقید ان کے اوپر کرتے رہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تو اس وقت بھی انہوں نے جانے کے اوپر خوشیاں منائیں، لیکن شاید اب ان کی واپسی کا سفر شروع ہے، اور آج کل وہ خود کو بڑا جو ہے وہ آئین اور قانون کا دلدادہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے بھی آج اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں لانے پر غور کیا گیا۔ اس حوالے سے فیبریکیٹڈ قسم کی آڈیوز کا بھی شور تھا شہر کے اندر، اب تو اے آئی کے ذریعے ٹیکنالوجی کے اتنے طریقے ہیں، آڈیوز ویڈیوز جوڑ کر، جو کہ پرانا دھندا ہے مسلم لیگ نواز کا، ان کے سوشل میڈیا سیل کا، وہ یہ کام 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی کرتے رہے، اب بھی ان کا اسی قسم کا وتیرہ ہے۔ جعلی آڈیو ویڈیو سینٹر مریم نواز کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جج صاحب کے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف کے حوالے سے، ان کی نااہلی کے حوالے سے ان کو سزا دی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں کس طرح سے انہیں راستے سے ہٹایا، اور کس طرح سے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے پاس ویڈیو موجود ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بار بار بتا چکے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی ایک ماحول جو ہے وہ بنایا گیا، پہلے نون لیگی میڈیا سیل نے، اس کے بعد بڑے اینکروں، ویلے قلم نگاروں، ملازم صحافیوں نے، اس وقت بھی، بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب جو اس وقت چیزیں سامنے چل رہی ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو راستے سے ہٹانے کی وجوہات کیا ہیں، تو جناب عدالتوں سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، ججز میں تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اب اس وقت پاکستان کے اندر اس وقت افواہوں کا ایک بازار گرم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے، مارشل لا اور ایمرجنسی پلس کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہے، راستہ روکنا ہے صرف جو ہے وہ عمران خان کا۔ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ منظور بھی کر سکتے ہیں، مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پاس ہیں، اس وقت بال ان کے کورٹ میں ہے، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا جو کردار ہے اس معاملے میں انتہائی جو ہے وہ اہم ہوگا۔ اچھا جناب، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن تاریخی طور پر دیکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ پر انہوں نے ایک قسم کی چارج شیٹ بھی فریم کر دی، کچھ دن پہلے جو انہوں نے خط لکھا تھا، واضح طور پر انہوں نے چیزیں جو ہے وہ سامنے جو ہے پاکستانی عوام کے سامنے انہوں نے رکھ دی تھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس عہدے کے لیے لوگ اپنا ضمیر بیچ دیا کرتے ہیں اور انصاف بیچ دیا کرتے ہیں، اس عہدے کو جسٹس اعجاز الاحسن نے ان کو ایک شاندار جج قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا،
اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے اوپر ایک یہ تعزیانہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا، استعفے دے کر گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قدور جج جو ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، عالمی شہرت یافتہ، وہ جناب انہوں نے اپنا منصب جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس تھے، وہ اکتوبر 2024 میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اور اگر یہ دھاندلی وغیرہ کر کے تمام تر معاملات جو دھاندلی کے یہ کر رہے ہیں، نواز شریف کو اگر یہ اقتدار میں لے آتے تو اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں چیف جسٹس ہونا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے۔ اب اس معاملے کو صرف اگر مظاہر اکبر نقوی صاحب کے ریفرنس سے جوڑا جائے تو معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اسلام آباد کے اندر اور بھی کئی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا جا چکا تھا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے، لوگوں کا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، اور خاص طور پر اب یہ جو مزید خبریں آ رہی ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد جو ہے وہ دیگر بڑے استعفے بھی آ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے مسائل کا حل یہ نہیں کہ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے آپریشن رجیم چینج کے اندر اور سیفر معاملے کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر، جیسا کہ عمران خان بتا چکے، ان کے نام بھی دے چکے، بجائے یہ کہ وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ان کو، اور پاکستان تاکہ آئینی اور قانونی طور پر آگے بڑھے، یہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے جناب آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کی، ان کو دباؤ کے ذریعے، دھونس کے ذریعے اس طرح سے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ نواز شریف کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف جب اقتدار میں آئیں دھونس اور دھاندلی کر کے، تو ان کو پھر اس طرح کا ایک گراؤنڈ دیا جائے، کیونکہ اگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا جاتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے پہلے 2 سال کے لیے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، جو ہے وہ اس سے 1 سال پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے لانا تھا، لیکن اب اکتوبر 2024 کے اندر وہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جناب علی وہ 2028 نومبر 2027 تک وہ رہیں گے، جب تک جسٹس منیب اختر نہیں آتے، یعنی تقریباً 3 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ اگلی جو حکومت آئے گی اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً جو 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو اس طرح سے معاملات کو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری طور پر ایک پلاننگ بھی نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔